बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी होने में 3 दिन बाकी थे, लेकिन मेरी अम्मी पता नहीं क्यों खुश नहीं थी। और फिर ऐन शादी के मौके पर उन्होंने मुझे कहा कि भाग जाओ, और फिर मेरी जगह घूंघट ओढ़ कर बैठ गई। मैं भाग गई, लेकिन मुझे घर से निकलने में कुछ देर बाद ही शर्मिंदगी महसूस हो गई और वापस आ गई। जब मैं आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। लड़कियों को अपनी शादी के बहुत अरमान होते हैं। उनके ख्वाब होते हैं कि उनका होने वाला शौहर ऐसा हो वैसा हो। मेरे इस हवाले से कोई बड़े ख्वाब तो नहीं थे, मगर फिर भी जिस शख्स से मेरी शादी होने जा रही थी, उस जैसे इंसान का तो मैंने तस्वुर भी नहीं किया था। मेरी शादी की स्टेज सजी हुई थी और मैं दुल्हन बनी बैठी आने वाले दिनों के बारे में सोच रही थी। मुझे अपनी इस शादी की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। मगर मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा फिल्मों और ड्रामों में होता है। अच्छी खासी मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद अब कॉलेज से कुछ कोर्सेज वगैरह कर रही थी कि कोई नौकरी वगैरह मिल जाए, मगर किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था। कुछ लोग मेरी अम्मा के पीछे ही पड़ गए कि अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से कर दो। पता नहीं वो लोग कौन थे और उन्होंने मुझे कहाँ देख लिया था, और वो क्यों चाहते थे कि मेरी शादी उनके बेटे से हो जाए। उनका बेटा कॉलेज आकर मुझे धमकाता कि मुझसे शादी कर लो वरना तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, और उसके माँ बाप अलग हमारे घर आते। मैं 23 साल की थी और अभी दूर दूर तक मेरी शादी का कोई इरादा नहीं था, और ना ही मैं अपनी माँ को अकेला छोड़ सकती थी। मैंने यही सोच रखा था कि पहले कुछ बन जाऊं फिर ही शादी करूंगी, मगर वो लड़का न जाने कहाँ से आ गया। मैंने उस लड़के को मना कर दिया, जितना इनकार कर सकती थी कर दिया, मगर एक दिन उसने सच में मुझे कॉलेज से उठा लिया और धमकी दी कि अगर मैंने उससे शादी के लिए हाँ न की तो बहुत बुरा होगा। मेरी अम्मी भी इस सब से बहुत बुरी तरह डर गई थी, इसलिए हम दोनों शादी के लिए मान गए। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो लोग हमसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं। मैं तो उन लोगों को बिल्कुल जानती ही नहीं थी, मगर मुझे ये महसूस हुआ था जैसे मेरी माँ उनको जानती है। जिस दिन उस लड़की की माँ पहले दिन हमारे घर आई थी, उसे देखकर मेरी माँ के रंग उड़ गए थे, और अम्मा ने फौरन मुझे कमरे में बंद कर दिया था कि जब तक वो लोग हैं मैं बाहर ना आऊं। वो लोग मुझे तो काफी मशकूक लग रहे थे। मैंने अम्मी को बहुत कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं, मगर अम्मा डरी हुई थी, और सच बात है डर तो मैं भी बहुत गई थी, इसीलिए हाँ कर दी थी। निकाह का दिन आ गया था और मैं अपनी माँ के साथ जुड़ी बैठी थी और अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। थोड़ी देर के बाद वो लोग मौलवी को लेकर आ गए। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कहने लगी, वक्त आ गया है कि तुम यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाओ। मैंने परेशान होकर कहा, अम्मा क्या कह रही हो, मैं कहाँ जाऊंगी, हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ। अम्मा ने जवाब देने के बजाय जल्दी से मुझे बुर्का पहनाया और कहा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, मैं तुम्हें यूं बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं देखती रह गई। मैं समझ ही ना पाई अम्मा क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। मैं भला यहाँ से भागकर कहाँ जाती। मैंने इनकार किया, मगर अम्मा ने मेरी एक ना सुनी। अम्मा ने एक फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखकर मेरे हवाले किया और कहा, इस पते पर चली जाओ। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर भी अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया और कहा, जल्दी जाओ। मैंने जाते जाते पूछा, अम्मा तुम क्या करोगी। अम्मा ने कहा, मैं तेरी जगह घूंघट ओढ़ कर बैठ जाऊंगी। जब तक पता चलेगा तब तक तू यहाँ से जा चुकी होगी, बहुत दूर। मैं जल्दी से बाहर आ गई और सड़क से रिक्शा लिया। अम्मा ने जो एड्रेस मुझे दिया था वो दूसरे शहर का था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपनी माँ को अकेला छोड़ आई हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे डर महसूस हुआ कि जिस औरत ने कहीं अम्मा के साथ कुछ गलत न कर दिया हो, अगर अम्मा को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ न कर पाती। मैंने सोचा अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने रिक्शे वाले को वापस चलने के लिए कहा। उसने हैरान होते हुए रिक्शा मोड़ लिया। वापसी के रास्ते मुझे तरह तरह के ख्यालात आते रहे। मुझे घर से निकले आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था। मैं अपने घर के दरवाजे के आगे उतरी तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेहमान अभी तक वहाँ थे। हालांकि दुल्हन के भागने के बाद उन्हें रुकना तो नहीं चाहिए था।
میں اندر چلی آئی اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میری ماں کا نکاح ہو رہا تھا۔ میرے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، انہوں نے اب پتہ نہیں اماں کی کس سے شادی کی تھی۔ مجھے وہ سب معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اماں نے یہ سب کیوں کیا یا نکاح کیوں کیا۔ تبھی میری نظر دولہے پر پڑی تو میں اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، دولہے کے ساتھ کھڑے اس کے باقی رشتہ داروں کو بھی میں پہچان چکی تھی۔ اگرچہ 13 سال بیت گئے تھے مگر میں ان لوگوں کی شکلیں نہیں بھول سکتی تھی۔ مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا، وہی ماضی جس کو میں اتنے عرصے سے بھلائے ہوئی تھی آج میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں وہیں کھڑے کھڑے اپنے ماضی میں پہنچ گئی۔ میرا نام یاسرا ہے اور میں پسرور کی رہنے والی ہوں۔ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے بے حد لاڈلی بھی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اسی لیے بھی وہ مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ جب تک میرے بابا تھے ہم لوگ بہت امیر تھے اور اچھا کھاتے پیتے تھے۔ بابا میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، میرے لیے نئے نئے کھلونے لاتے، لیکن جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی مجھے محسوس ہوتا گیا کہ میرے اور میری امی کے ساتھ گھر والوں کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ اصل میں بابا نے پسند کی شادی کی تھی، اسی لیے پورا خاندان ناراض تھا اور اتنے سالوں کے باوجود بھی ان کا دل امی کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ دادی اپنی کسی بھانجی سے بابا کی شادی کروانا چاہتی تھی مگر بابا نے ان کی پسند کے خلاف امی سے شادی کر لی، اسی لیے دادی کو امی ذرا بھی پسند نہیں تھی اور اسی وجہ سے میری تایا تائی اور چچا چچی بھی ہمیں اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ میں 10 سال کی تھی جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد تو رشتہ داروں کی نظریں ہی بدل گئیں۔ ابا 2 ماہ بستر پر رہے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دادا جاگیردار تھے اور بابا نے ہی زمینوں کا سارا حساب کتاب سنبھال رکھا تھا اور بابا کے اپنے نام بھی کافی زمینیں تھیں، لیکن ان کے مرتے ہی دادی نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے ایک چچا جو سب بھائیوں سے چھوٹے تھے اور ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ یاسرا کو کہیں نہیں جانے دوں گا، مگر دادی نے چچا کو بھی مارا اور مجھے بھی۔ وہاں سے نکل کر میں اور اماں ماموں کے پاس آ گئے، مگر وہاں ممانیوں نے گھر کے اندر نہ آنے دیا کہ تم پسند کی شادی کر کے گئی تھی، اس گھر سے رشتہ توڑ چکی ہو، اب چلی جاؤ یہاں سے۔ میں اور میری ماں روتے ہوئے دارالامان میں چلے آئے۔ وہاں نہ جاتے تو کہاں جاتے، ہم تو بے آسرا ہو گئے تھے۔ اماں نے کام کرنا شروع کر دیا اور میں نے پڑھنا۔ میں 15 سال کی تھی جب ہمیں دادی لینے آئیں۔ میں اس وقت بہت خوش تھی کہ ہماری آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں۔ آخر دادی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر جانے کیوں اماں نے واپس جانے سے منع کر دیا۔ میں نے اماں سے بہت پوچھا مگر انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں تو اماں سے ناراض بھی ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد دادی اور دائی دوبارہ آئی تھی۔ میں نے ان کی ساری باتیں سن لی کہ وہ کیوں اماں کو واپس لے جانے آئی تھی۔ دادی اماں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھ، اگر تو شفیق سے شادی کر لے گی تو تجھے اور تیری بیٹی کو چھت واپس مل جائے گی، تم دونوں یوں در بدر تو نہیں ہوگے نا، شفیق سے نکاح کر لو۔ دادی کی بات سن کر میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا تھا۔ میرے اس اب نارمل چچا کا نام تھا شفیق، جس کو گھر میں کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا۔ جب تک اماں اس گھر میں تھی ان کا تھوڑا بہت خیال رکھ لیتی تھی، لیکن اب دادی کیوں یہ سب چاہ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری اماں نے ان کو یہی کہا کہ میں اپنی بیٹی کو تحفظ دے سکتی ہوں، آپ لوگ چلے جائیں۔ دادی اور دائی دھمکیاں دیتی ہوئی چلی گئیں۔ اس واقعے کے بالکل اگلے دن ہم نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے شہر آ گئے۔ میری ماں ایک کالج میں صفائی ستھرائی کرنے لگی اور ہم کرائے کے ایک کمرے میں رہنے لگے۔ میں نے اسکول پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا، لیکن میں آج بھی اپنی دادی اور تایا چچا کے چہرے نہیں بھول پائی تھی، جن کی وجہ سے ہمیں گھر سے در بدر ہونا پڑا۔ ہم ماں بیٹی کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، مگر پھر وہ لڑکا میرے پیچھے پڑ گیا، جس کی وجہ سے مجھے گھر سے بھاگنا پڑا اور میری ماں کو میری جگہ نکاح کرنا پڑا۔ اب میں دولہے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی
کیونکہ اتنے سال بعد بھی میں شفیق چچا کو دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ وہ سر پر صحرا سجائے دولہے کے روپ میں، اور میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کی شادی چچا سے ہوئی ہے۔ میں برقعے میں تھی، اسی لیے مجھے کوئی پہچان نہیں سکا تھا۔ میری ماں شفیق چچا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تو باقی مہمان بھی جانے لگے۔ میں نے اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی پہچان لیا تھا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے سب رشتہ دار اس شادی میں کیسے آ گئے ہیں۔ میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں تھی، نہ ہی اس کے ماں باپ کو، تو اس شادی میں میرے رشتہ داروں کا کیا کام؟ ان کو کس نے اطلاع دی کہ وہ میری شادی میں شرکت کرنے آ گئے؟ کیونکہ ہم سے تو اتنے عرصے سے سارے تعلق توڑ رکھے تھے۔ پھر آج ان سب کا یہاں پر آنا، یہ سب کیا تھا؟ پھر شفیق چچا سے ماں نے نکاح کیوں کر لیا؟ یہ سوال مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے پاس کھڑی عورت سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے، تو کہنے لگی، توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا، بیٹی کی جگہ ماں کو رخصت ہونا پڑا۔ بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو ان لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکے کے پاگل ماموں سے اس بیچاری عورت کی شادی کروا دی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں تو یہ سب سن کر چکرا کر رہ گئی۔ لڑکے کا ماموں؟ شفیق چچا اس لڑکے کے ماموں تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لڑکا میری پھوپھو کا بیٹا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے دنوں سے جو عورت ہمارے گھر آئی اور میری ماں کو دھمکیاں دیتی رہی، وہ میرے باپ کی سگی بہن تھی۔ لیکن وہ لوگ مجھ سے اپنے بیٹی کی شادی کیوں کروانا چاہتے تھے؟ یہ راز مجھے کون بتاتا؟ اماں کو یقیناً سب پتا تھا، مگر انہوں نے مجھے بتایا نہیں، بلکہ یہاں سے دور بھیج دیا تاکہ میں ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگوں۔ اب مجھے ہی اس سارے راز کی جڑ تک پہنچنا تھا، کچھ بھی کر کے سب معلوم کرنا تھا۔ اگلے ہی دن میں نوکرانی کا بھیس بنا کر اپنے آبائی گھر چلی آئی، کیونکہ وہ لوگ آج بھی وہیں رہتے تھے۔ 13 سال بعد میں نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ اس گھر کے مکینوں نے ہمیں بہت دکھ دیے تھے، اور ایک بار پھر سے میری ماں پر ستم کرنے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کی بار ان کو یہ سب نہیں کرنے دوں گی۔ مجھے کسی نے نہیں پہچانا تھا، کیونکہ وہاں بے شمار ملازم تھے۔ میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگی، وہ مجھے ایک کونے میں روتے ہوئے نظر آئی۔ میں اس کے پاس گئی اور آواز دی تو اماں چونک گئی۔ اماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، غصے سے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں یہاں سے دیکھ لے، چلی جاؤ۔ اماں بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں جب تک تم مجھے ساری بات نہیں بتاؤ گی تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اماں مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر مجھے ساری کہانی سنانے لگی۔ میں نے اور تمہارے باپ نے پسند کی شادی کی تھی۔ تمہارا باپ بہت امیر تھا اور میں بہت غریب، اسی لیے تمہاری دادی نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ ہمیں لگا تمہاری پیدائش کے بعد سب ٹھیک ہو جائیں گے، مگر کسی کا رویہ تبدیل نہ ہوا۔ اس دوران تمہارے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ تمہارے اور میرے بارے میں بہت پریشان تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے حصے کی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد اس ڈر سے کہ ہم لوگ اپنا حصہ نہ مانگ لیں، تمہاری دادی نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ ہمارے نکل جانے کے بعد جب انہیں تمہارے چچا شفیق کو سنبھالنا پڑا اور یہ معلوم ہوا کہ تمہارے باپ کی ساری جائیداد تمہارے نام ہے، تمہاری دادی مجھے لینے آئی، شادی کرنے پر دباؤ ڈالنے لگی۔ میں ان کی نیت کو جانتی تھی، اسی لیے تمہیں وہاں سے لے کر چلی گئی۔ یہ اتنے سال ہمیں ڈھونڈنے میں لگے رہے، پھر تمہاری بڑی پھپھو نے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ بھی لالچی تھی، اسی لیے اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ کروڑوں کی جائیداد اس کے پاس آ جائے۔ تم نے اپنی پھپھو کو بچپن میں بہت کم دیکھا تھا، اسی لیے اسے پہچان نہیں پائی۔ اس کا لڑکا ٹھیک ہوتا تو میں تمہاری شادی کر بھی دیتی، مگر وہ ایک نمبر کا بدمعاش انسان تھا، اسی لیے میں نے تم کو شادی والے دن بھگا دیا۔ تمہارے جانے کے بعد جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے شفیق سے شادی نہ کی تو وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ میں نے تمہاری جان بچانے کی خاطر شفیق سے شادی کر لی۔ شفیق کی حالت بہت خراب ہے، کوئی ملازمت تک اسے نہیں سنبھالتی، اسی لیے انہوں نے میرا استعمال کیا تاکہ میں اس کی دیکھ بھال کر سکوں۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ یہ لوگ اتنے خود غرض ہو سکتے ہیں؟
میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب مزید ڈر کر نہیں رہ سکتی۔ مجھے اب اپنا حق لینا تھا، وہی حق جس پر کئی سالوں سے وہ لوگ عیش کر رہے تھے۔ میری دوست کے بابا وکیل تھے، میں نے ان کی مدد سے اپنے حصے کے لیے کیس کر دیا۔ میری ماں نے بہت روکا، مگر اب میں مزید ڈر ڈر کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ عدالت نے بہت جلد فیصلہ میرے حق میں سنا دیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ مجھے اب اپنی ماں کی طرف سے بھی پریشانی تھی کہ شفیق چچا کو کچھ ہو گیا تو میری ماں کا کیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے ان کی طرف سے بھی ایک اور کیس کر دیا۔ میری ماں نے میرے کہنے پر عدالت میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ میرا شوہر اب نارمل ہے، لیکن جائیداد میں اس کا بھی حصہ بنتا ہے، اسی لیے میرے شوہر کا حصہ اس کے یہ میرے نام کیا جائے۔ بہت جلد شفیق چچا کا حصہ عدالت نے اماں کے نام کر دیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ دنوں بعد ہی چچا کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی جائیداد کی قانونی وارث میری ماں تھی۔ میں دراصل ان لوگوں کو سزا دینا چاہتی تھی جن کی وجہ سے اتنے سال ہم ماں بیٹی نے مشکل حالات کا سامنا کیا۔ خود تو تایا اور چچا سب اجاڑ چکے تھے اور میرے ابا اور شفیق چچا کے حصے پر گزارا کر رہے تھے۔ اب جب سب کچھ ان سے چھین لیا گیا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، مجھ سے اور میری ماں سے معافیا مانگنے لگے۔ دادی جس نے ساری عمر اماں کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اب ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ پھپھو کے بیٹے نے ایک بار پھر مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اب پہلے والی یاسرا نہیں رہی تھی، اسی لیے پولیس کو کال کر کے اسے اندر کروا دیا۔ دونوں ماں بیٹے کے دماغ درست ہو گئے۔ سالوں بعد آخر مجھے میرا حق مل گیا۔ کاش میری ماں ہمت کر لیتی تو اسے اور مجھے اتنے سال غریبی اور کڑے حالات میں نہ گزارنے پڑتے، لیکن اب میں خوش تھی۔ اللہ نے بہترین اجر دے دیا تھا اور اب باقی کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔